आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात के असेंबली चुनाव के पहले मरहले में सियासी पार्टियां राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मरकज शिमाल मशरक़ी खित्ते में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की समत काम कर रहा है। क्रिकेट में हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में बारिश के सबब रखना पड़ा है और फीफा आलमी कप में फ्रांस डेनमार्क को 2-1 से हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। ग्रुप स्टेज के मैच में अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। गुजरात में असेंबली चुनाव के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नेत्रांग और खेड़ा में रैलियों से खिताब करेंगे। जनाब मोदी एक रोड शो के बाद सूरत में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह मुख्तलिफ मकामात पर बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वुज़रा स्मृति ईरानी और पुरुषोत्तम रूपाला मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसे और रोड शो करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज देदियापाड़ा और बापूनगर में कई मीटिंगों से खिताब करेंगे। पार्टी के सीनियर लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भी रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर सूरत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के लिए एक रोड शो की क़यादत करेंगे। गुजरात में पहले मरहले में पोलिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे मरहले के लिए अगले महीने की 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। हमारे नवानिगार ने इत्तला दी है कि रियासत में माहौल के लिए साजगार पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे ताकि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पैगाम को आम किया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। इंतखाबी कमीशन ने असम्बली इंतखाबात के लिए 33 अजला में माहौल के लिए साजगार 180 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इन पोलिंग मराकज को तैयार करते हुए पाबंदी शुदा प्लास्टिक का इस्तेमाल न किया जाए। इंतखाबी कमीशन ने सभी सियासी जमातों को ये हिदायत भी दी है कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान माहौलियात को नुकसान पहुंचाने वाला एक मरतबा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक और सामान इस्तेमाल न करें। इस हुक्मनामे के सबब सियासी जमातें तशहीर के लिए कपड़े और कागज का इस्तेमाल कर रही हैं। पार्टी उम्मीदवारों के दफातर में एक मरतबा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बमुश्किल देखा जा रहा है। अहमदाबाद से खबरनामे के लिए जतेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये बहाना रेडियो प्रोग्राम का 95वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा और आकाशवाणी के खबरों के शोबे की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। इसके साथ साथ ये आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकेगा। आकाशवाणी पर हिंदी नशरिये के फौरन बाद ये प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मुल्क में रबी की फसल के रकबे में अब तक पिछले साल के मुकाबले 24 लाख हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि गेहूं के रकबे में पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि गुज़श्ता 4 साल में अब तक का सबसे ज्यादा है। हुकूमत ने मरकजी बजट 2023-24 के लिए अवाम की तजावीज़ तलब की हैं। जन भागीदारी के जज्बे को फरोग देने के लिए वजीर खजाना बजट तैयार करने के अमल को शमूलियत वाला और जामे बनाने के लिए हर साल मुल्क के शहरियों से मशवरे तलब करती हैं। इसमें अवाम से उनके मशवरे और तजावीज़ का इश्तराक करने पर जोर दिया जाता है, जिससे भारत को जामे तरक्की के साथ आलमी मईशत के एक पावर हाउस में तब्दील किया जा सके। अवाम अगले महीने की 10 तारीख तक अपनी तजावीज़ दर्ज करा सकते हैं।
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بنگلورو بھارت کے G20 گروپ کے صدر کی حیثیت سے مدت کار کے دوران اگلے سال فروری میں G20 کے وزراء خزانہ اور سینٹرل بینک گورنروں کی ایک میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر موصوف کل بنگلورو میں ونانم سٹارٹ اپ شمولیت والے اجلاس میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ محترمہ سیتارمن نے سٹارٹ اپ سے کہا کہ وہ اس پروگرام کو دورے پر آئے ہوئے غیر ملکی مہمانوں کو اپنے کام کاج کی نمائش کے طور پر استعمال کریں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت میں اگلے سال G20 سے متعلق میٹنگوں کی میزبانی کرنے کے لیے مختلف شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دیگر امور پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ڈیجیٹل لین دین میں تیزی سے ترقی، شفافیت اور صارفین کو بااختیار بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہر مہینے اوسطاً $6 ارب کے ڈیجیٹل لین دین ہو رہے ہیں۔ پرسار بھارتی 59ویں ایشیا بین الکاہل براڈ کاسٹنگ یونین ABU کی جنرل کانفرنس 2022 کی میزبانی کر رہا ہے۔ کانفرنس جو 25 نومبر کو نئی دلی میں شروع ہوئی تھی، اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے عوام کی خدمت، بحران کے دور میں میڈیا کا رول۔ یہ کانفرنس بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر آزادی کا امرت مہوتسو کے موقع پر ہو رہی ہے۔ ایشیا بین الکاہل براڈ کاسٹنگ یونین ایشیا اور بین الکاہل خطے کی براڈ کاسٹنگ تنظیموں کی ایک غیر منافع بخش اور پیشہ ورانہ انجمن ہے۔ کل نئی دلی میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے پرسار بھارتی کے CEO گورو دویدی نے بتایا کہ 40 ملکوں کے تقریباً 300 بین الاقوامی وفود اس کانفرنس میں 50 تنظیموں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں ماں اور بچے کی نگہداشت سے تعلق سے ایک بڑے اقدام کے تحت ریاست بھر میں 40 سرکاری اسپتالوں میں ٹارگیٹڈ امیجنگ فار فیٹل انوملیز کی 56 الٹرا ساؤنڈ مشینیں لگائی گئی ہیں۔ ان مشینوں سے ڈاکٹر یہ پتہ لگا سکیں گے کہ بچے کے بطن میں افزائش ہو رہی ہے اور بہت پہلے کے اسٹیج پر نشوونما میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تاکہ بہتر طور پر علاج کیا جا سکے۔ ان مشینوں کی الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ سے زیادہ پتہ لگانے کی صلاحیت ہے اور یہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بطن میں پیدائشی خامیوں کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ یہ نئی مشینیں 20 کروڑ روپے کی لاگت سے خریدی گئی ہیں۔ یہ مشینیں ایک مہینے میں 20,000 حاملہ خواتین کو اسکیننگ خدمات فراہم کریں گی۔ صحت کے وزیر مملکت ٹی ہریش راؤ نے داخلی امور کے وزیر محمود علی کے ہمراہ کل حیدرآباد میں ان مشینوں کا ورچوئل طریقے سے آغاز کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت شمال مشرقی خطے میں کنیکٹیویٹی اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر موصوف بھارتی خارجہ پالیسی سے متعلق ایک بات چیت کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے، جس کا اہتمام کل امپھال میں منی پور یونیورسٹی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ شمال مشرق میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ وسیع دنیا کے لیے نئے امکانات کی راہ ہموار کر سکے گا اور عالمی بازار اور کام کی جگہ تک اپنی رسائی کو وسعت دے سکے گا۔ انہوں نے عالمگیر دنیا کی شدت اور ان کی زندگیوں پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ کس طرح دنیا آج بھارت اور ملک کی حصولیابیوں کی عالمی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ وزیر موصوف منی پور کے 3 روزہ دورے پر کل امپھال پہنچے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے امپھال میں کاروباری برادری کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ مودی حکومت منی پور سمیت شمال مشرق کی ترقی کو اعلیٰ ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اثر وسائل اور توجہ دینے دونوں پر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی G20 کی صدارت سنبھالنے پر منی پور سمیت ملک بھر کے مختلف مقامات پر جشن منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاحت کے فوائد کے ساتھ شمال مشرق کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کرے گا۔ شام میں وزیر موصوف سانگائی فیسٹیول نے سانگائی فیسٹیول میں شرکت کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ منی پور کی وراثت اور کارکردگی کے حوالے سے روایات کو شاندار ڈھنگ سے نمایاں کرنے کا ایک زبردست تجربہ ہے۔ گوا میں جاری بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں گزشتہ برسوں کی کارکردگی کی نمائش کے زمرے کے حصے کے طور پر آزمودہ کار اداکارہ آشا پاریکھ کی 3 فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ فلمیں ہیں تیسری منزل، 2 بدن
اور کٹی پتنگ، جن کی تجویز تینوں پسندیدہ فلموں کے طور پر بذات خود آشا پاریکھ نے پیش کی تھی۔ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ یافتہ 80 سالہ اداکارہ نے کل رات اپنی فلم کٹی پتنگ کی نمائش میں حصہ لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آشا پاریکھ ملک کی ایک شہرۂ آفاق اداکارہ ہیں۔ انہوں نے پردے پر بیبی آشا پاریکھ کے طور پر ایک چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے اپنے فلمی سفر کی شروعات کی۔ 1959 میں شمی کپور کے ساتھ اداکارہ کے طور پر انہوں نے فلموں میں قدم رکھا۔ اس کے بعد آشا پاریکھ نے بہت سی ہٹ فلموں میں کام کیا، جن میں جب پیار کسی سے ہوتا ہے، پھر وہی دل لایا ہوں، تیسری منزل، بہاروں کے سپنے، پیار کا موسم اور کارواں شامل ہیں۔ آشا پاریکھ کو سلسلے وار ہٹ فلمیں دینے کے لیے ہٹ گرل کہا جاتا تھا۔ انہوں نے گجراتی فلموں میں بھی کام کیا، جن میں اکھنڈ سوبھاگیوتی بہت کامیاب رہی۔ خبرنامے کے لیے گوا سے اشوک شکلا کی رپورٹ۔ کرکٹ میں آج صبح ہیملٹن کے سیڈن پارک میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ 5 اوورز کے مکمل ہونے سے پہلے ہی بارش کے سبب کھیل روکنا پڑا۔ جس وقت بارش کے سبب کھیل روکا گیا، اس وقت بھارت نے 4 اوورز اور 5 گیندوں میں بغیر کوئی وکٹ گنوائے 22 رن بنا لیے تھے۔ جمعے کو آکلینڈ میں بھارت کے خلاف پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں 7 وکٹ سے جیت حاصل کر کے میزبان ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ تیسرا میچ بدھ کے روز کرائسٹ چرچ کے ہیگلے اوول میں کھیلا جائے گا۔ قطر میں جاری 2022 کے فیفا عالمی کپ فٹ بال میں کل رات گروپ ڈی کے میچ میں فرانس ڈنمارک کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ گروپ سی کے دوسرے میچ میں ارجنٹینا نے میکسیکو کو 2-0 سے ہرا دیا۔ کل ایک دوسرے میچ میں آسٹریلیا اور پولینڈ نے بھی اپنے اپنے میچ جیت لیے۔ آسٹریلیا نے تونسیا کو 1-0 سے ہرایا، جبکہ گروپ سی کے میچ میں پولینڈ نے سعودی عرب کو 2-0 سے شکست دی۔ گروپ ای میں آج جاپان کا مقابلہ کوسٹاریکا سے اور گروپ ایف میں بیلجیم کا مقابلہ مراکش سے ہوگا، جبکہ کروشیا رات 9:30 بجے کینیڈا کا سامنا کرے گا۔ نیشنل کیڈٹ کورپس NCC آج اپنا 74واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ دنیا میں نوجوانوں کو متحد کرنے کی سب سے بڑی تنظیم کا قیام 1948 میں عمل میں آیا تھا۔ یہ دن پورے ملک میں منایا جا رہا ہے اور کیڈٹس مارچ پاسٹ، ثقافتی سرگرمیوں اور سماجی فروغ کے پروگراموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ NCC کی کثیر رخی سرگرمیاں اور مختلف نصاب خود کے فروغ کے لیے نوجوانوں کو منفرد مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے یوم آئین سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور انقلاب کی شہ سرخی وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان پر مبنی ہے: ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا آئین۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ای کوڈ پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا۔ اسی سلسلے میں اخبار مشرق نے چیف جسٹس چندرچوڑ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے: بھارت کا آئین صرف قانون کی نہیں بلکہ انسانی جدوجہد اور عروج کی داستان۔ اسرو کے ذریعے ستیش دھون خلائی مرکز سے PSLV-C54 اور اوشین سیٹ اور 8 دیگر چھوٹے سیٹلائٹ خلا میں بھیجے جانے کی خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک اہم خبر ہے: فیفا عالمی کپ میں ہفتے کو امریکہ اور انگلینڈ کے درمیان ڈرا ہوئے میچ کے سلسلے میں ہے۔ اخبار لکھتا ہے: امریکہ کے خلاف انگلینڈ کی ساری تدبیریں ناکام۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ گجرات کے اسمبلی چناؤ کے پہلے مرحلے میں سیاسی پارٹیاں رائے دہندگان کو راغب کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 3 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ مرکز شمال مشرقی خطے میں کنیکٹیوٹی اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی سمت کام کر رہا ہے۔ کرکٹ میں ہیملٹن میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بارش کے سبب رکھنا پڑا ہے، اور فیفا عالمی کپ میں فرانس ڈنمارک کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔